The three curses of capitalism: comfort, convenience, consumption. इस्लामिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल, फलाना स्कूल, धमाका स्कूल, ये स्कूल, वो स्कूल, सब एक जैसे. माँ बाप को चाहिए कि वो 2-3 मफरूज़ों को साइड पे करें. पहला मफरूज़ा ये कि स्कूल का और लर्निंग का कोई ताल्लुक है. सॉरी, स्कूल और लर्निंग का ताल्लुक. वो बड़ा प्यारा एक गाना था हमारे बचपन में, हम सुनते थे, दे पेव पैराडाइज टू पुट अप अ पार्किंग लॉट. आजकल आप शारे फैसल पे देखें क्या हो रहा है. कंजम्पशन खुशी के बराबर, खरीदारी से मिलती है. हाय हाय हाय. जब कभी भी सोसाइटी में मैं एंग्शियस हुआ, डिप्रेस हुआ, मसाइल हुआ, जाऊंगा, खरीदूंगा, डोनट खा लूंगा, शॉपिंग चलते हैं. तो इसके नतीजे में फिर हमारे और उसको हमने कन्वीनियंस से भी टैग किया. एप्स घर बैठे आ जाएगा, 15 मिनट में आ जाएगा, 25% डिस्काउंट पे आ जाएगा, खुश हो जाओ. फर्स्ट आने पर तस्वीर लगाई और वो A* और A ग्रेड के बच्चों की लिस्ट उन्हें स्कूल के बाहर लगाई. मैं इससे ज्यादा तकलीफ दे और डिस्गस्टिंग चीज नहीं देखता. गाइस, दिस इज, ये मैं बता रहा हूँ, ये अभी अब्बास हुसैन साहब आपको ना 1 करोड़ रुपए का कोर्स फ्री में इस पॉडकास्ट में दे रहे हैं. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रफ्तार नाउ. मैं पिछले 16 साल से टीम्स को लीड कर रहा हूँ. 2010 में मैं पहली दफ़ा डायरेक्टर न्यूज़ एंड प्रोग्रामिंग बना था CNBC पाकिस्तान का. फिर पिछले 3-4 सालों से तो अपना ही रफ्तार चला रहे हैं, जैसे तैसे चल रहा है, चला रहे हैं. आप लोगों की मोहब्बत है, चल ही रहा है. इन 16 सालों में मैंने हज़ारों लोगों के इंटरव्यूज़ किए होंगे और अक्सर उन इंटरव्यूज़ के दौरान लोगों की कुछ इस तरह की बिहेवियरल या कमज़ोरियाँ नज़र आती हैं, जिसको जब मैं ट्रेस बैक करता हूँ तो मुझे समझ में आता है कि ये किसी ऑफिस का प्रॉब्लम नहीं है, ये किसी यूनिवर्सिटी का प्रॉब्लम नहीं है, ये इनके दोस्तों का मसला नहीं है, ये बहुत इनके कोर बिलीफ्स और बेसिक लेवल का प्रॉब्लम है. और फिर जब आप पीछे जाते हैं, उस सतह पे जाते हैं, उस ज़माने में जाते हैं, तो आपको 2 बड़े इन्फ्लुएंसेस नज़र आते हैं लोगों की ज़िंदगियों पे. एक तो उनकी माँ और बाप होते हैं, उनकी फैमिली होती है, और दूसरा उनके स्कूल्स होते हैं जहाँ वो तालीम हासिल करते हैं. इसमें कोई शक नहीं है कि हमारे स्कूल्स हमारे बाकी तमाम इदारों की तरह बिल्कुल नाकारा हैं, चाहे वो प्राइवेट हों या सरकारी हों. इसमें कोई तखसीस के बगैर हमारी तालीम एलीट कैप्चर का शिकार हो चुकी है. लेकिन उस एलीट कैप्चर के बाद भी हमारे टॉप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ से ऐसे नमूने सामने आ रहे हैं कि अक्ल दंग रह जाती है. आज की पॉडकास्ट में हमने एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट किया है जो पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम की, अगर मैं कहूँ कि वो एक तरह से दाई हैं. उनको पाकिस्तानी तालीमी निज़ाम की बिल्कुल DNA के लेवल से मालूमात हैं, क्योंकि ही इज़ द टीचर ऑफ टीचर्स. मैं बात कर रहा हूँ अब्बास हुसैन साहब की, जो कि डायरेक्टर हैं टीचर्स डेवलपमेंट सेंटर के और आगा खान यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में लेक्चरर भी हैं. मैं इनकी बहुत से लोगों के साथ पॉडकास्ट करता हूँ, लेकिन लास्ट टाइम जब मैंने इनके साथ पॉडकास्ट की थी तो मेरी मोस्ट इंसाइटफुल पॉडकास्ट में से एक थी. आज मैंने इनको फिर बुलाया है. मैं जानता हूँ कि रफ्तार नाउ सोशल इश्यूज़ का शायद प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन यकीन करें, बिजनेस हो, इकोनॉमी हो या कुछ भी हो, हर चीज़ इंसानों के ज़रिए चलती है, और जो चीज़ इंसानों पे इम्पैक्ट करती है वो हर चीज़ पे इम्पैक्ट करती है. तो वेलकम टू रफ्तार नाउ अब्बास हुसैन साहब. थैंक यू फॉर कमिंग. कैसे हैं सर? इनवाइटिंग मी. सर बड़े अरसे के बाद आया, आप हाथ नहीं आते हमारे. थैंक यू. द फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ का इम्पैक्ट पूरी जिंदगी के तमाम शोबों पे पड़ता. अनफॉर्चुनेटली यही वो फर्स्ट 10 years ऑफ लाइफ हैं जिसके बारे में हमारा शऊर एकदम बहुत कम होता है. इट इज़ मोस्टली अनकॉन्शियस. यानी जिस तरह से कि हमने जो ज़बान सीखी, माँ बाप की बोली हुई ज़बान हमने जो सीखी, उसके हम स्टेप से कम्प्लीटली ना वाकिफ़ हैं. एग्जैक्टली इसी तरह दुनिया में जीने और होने के जो तरीक़ेकार हैं, द वेज़ ऑफ लिविंग एंड बीइंग इन द वर्ल्ड, जो हमने अपने माँ बाप से, उनके आदात और सकनात से, उनके अल्फाज से, उनके बिहेवियर से, उनकी तादीब से, उनके गुस्से से, उनकी लाड से, ये जो लाशूरी मैसेजेस हमने इंटरनलाइज किए हुए हैं, ये वो रॉक बॉटम है जिधर से आपने बहुत खूबसूरती से कहा कि जी वो मसाइल जो लेटर लाइफ में आ रहे हैं उनके रूट्स वो दफ्तर का ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का वर्कशॉप नहीं है. ये कहीं ये चीज़ दी का रास्ता. ये चीज़ दी. माइकल फुलन
میرے استاد اور آپ کہہ دیں محترم شیخ ہیں ان ایجوکیشن اور آپ ٹورنٹو یونیورسٹی میں ہوتے ہیں اوائزی کے آپ چیئر رہ چکے ہیں. اوائزی OISE اوائزی اونٹاریو انسٹیٹیوٹ فار اسٹڈیز ان ایجوکیشن. ٹھیک ہے. انہوں نے ایک کتاب لکھی دا نیو میننگ آف ایجوکیشنل چینج. میں اس کتاب کے تمام ایڈیشنز فرسٹ ایڈیشن کی اولین کتاب پھر سیکنڈ ایڈیشن تھرڈ ایڈیشن جیسے جیسے دنیا بدلتی گئی پچھلے 50-60 ایئرس میں مائیکل فلن اپنی افکار دیتے رہے اور ہم نے ان کی کوشش کی امپلیمنٹ کریں. میں جو علمی دیانت کی بات کر رہا ہوں یہ گریٹ آدمی کی بات سنیں. 2025 میں آپ نے چھٹا ایڈیشن جاری کیا اور چھٹے ایڈیشن میں آپ نے معذرت مانگی اپنے تمام معتقدین سے اور پڑھنے والوں سے. پہلے پیج پر انہوں نے کہا آئی اپولوجائز آئی واز رانگ. واو. یہ بہت بڑا آدمی ہی کر سکتا ہے کہ اپنی ہی کتاب کے چھٹے ایڈیشن ایگزیکٹلی اس نے کہا کہ ہم نے اسکولنگ کے بارے میں جو پچھلے 60 ایئرس سے جو بھرم اٹھا رکھا تھا کہ اس میں بیسٹ پریکٹسز ہوتی ہیں وہ اسکیل اپ کی جا سکتی ہیں. وہ ہمیں اسکیلنگ کے طریقہ کار بتاتے رہے پچھلے ایڈیشنس میں. ہمیں بتاتے رہے کہ اچھا اگر ایک کام یہاں ہو رہا ہے تو آئیے اس کو 100 مزید اسکولوں میں کس طرح لے کے چلیں گے. ہاؤ ول وی ڈو دس. مائیکل فلن نے پہلے پیج پر اپنے چھٹے ایڈیشن کے کہا دی اٹر اینڈ کمپلیٹ فیلئر آف اسکیلیبلٹی ان اسکولس. بالکل صحیح. یہ کب کہا انہوں نے؟ کس سال کی بات ہے؟ 2025. پچھلے سال ہی کا. We are talking, we can't get any more latest than this. So here is a person who is saying. میں اس کو اگر میں اردو میں ترجمہ کروں, انہوں نے یہ کہا کہ معیاری تعلیم کو اسکیل کرنا ناممکن ہے. کریکٹ. ہماری کوشش بے سود ہے اور ہم پچھلے 60 سال سے ایک لا یعنی ایک بے مقصد ایک غلط اینڈ اس کے نتیجے میں ہمارا کوئی کام ہوا اور یہ معاشرہ اسی کا تخلیق کرتا ہے. ایک منٹ رک جائیں یہاں پہ. یعنی کہ انڈسٹریلائزیشن آف ایجوکیشن کی پوری فلسفی اور بزنس کو انہوں نے کہا بھائی یہ سب بکواس تھا. جی. تو یعنی کہ جب آج میں 90s میں اسکول گیا جناب, میں پلٹ کے دیکھتا ہوں اور مجھے اپنے اسکول کی کوئی ایسا سبجیکٹ کوئی ٹیچر یاد نہیں آتا جس کی کوئی بات یا سکھائی ہوئی چیز آج mid 40s میں میرے کام آ رہی ہو. تو میں اکیلا نہیں ہوں. نہیں سیڈلی اب گلوبل لیول پر یو آر ان گڈ کمپنی. اچھا, اور یہ تو میں پری انٹرنیٹ میں اسکول گیا ہوں جناب. بالکل. لیکن یہ تو آنسر میرے وہ سوال پھر بھی اپنی جگہ ہے عباس صاحب. یہ سب کی آنکھوں کے سامنے ہے. مجھے آپ ایک بچہ نہیں ملے گا کیونکہ ہمارے ارد گرد جتنے بچے ہیں سب جینزی ہیں. میری بیٹی بھی ہے, اس کے دوست ہیں, دوستوں کے بچے ہیں. کوئی بچہ اپنے اسکول یا کسی ٹیچر سے جو ایک انسپائرڈ ہونا چاہیے, جو ایک کام ہونا چاہیے, اس طرح کا ریلیشن شپ ہی نہیں ہے اس کا. وہ کوئی بھی خوش نہیں ہے اپنے تعلیمی ادارے سے, لیکن پھر بھی ماں باپ بھیج رہے ہیں. یہ کیا سسٹم ہے؟ ہم کیپٹیو آڈینس بن گئے. بہت کیوں؟ اوکے, اس کے 2-3 مجھے جواب دینے ہوں. اور ایک اور بتاؤں, آج میں اور آپ جو باتیں کرنے جا رہے ہیں یہ میں ایک سارٹ آف ٹریلر بھی لے لیں آپ لوگ. آپ کو میں ٹی وی میں 10-12 سال ڈائریکٹر نیوز رہا ہوں. آپ ملک کے بڑی فلموں کے بارے میں خبریں کر سکتے ہیں. آپ پرائیویٹ اسکولز اور اس طرح کے اداروں کے بارے میں خبر کریں, آپ کو لگ پڑ جائے گا کتنا ریئیکشن آتا ہے. It is so difficult to talk about the issues of schools and private institutes. چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں, بالکل, چاہے وہ پرائیویٹ اسکولز ہوں. جی, آئی انڈرسٹینڈ. آئیے میں 2 اسپیکٹس. مائیکل فلن اگر پچھلے 60 سال پر نظر ڈال کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایک غلط عمل پہ تھے, اب آپ ذرا اس بات کو پھیلائیے. وہ لوگ جو آج تعلیم پر بات کر رہے ہیں ان کے ذہنوں کے تمام محاورے ٹھیک اسی وقت تو حاصل ہوئے ہیں جب ان چیزوں پر سمعنا و اطانا کرتے ہوئے لوگوں نے عمل کیا, اور وہ برین واشنگ کے حوالے سے اس قسم کے افکار کو
پیوست کیا, لوگوں کے اندر میں راسخ کیا, کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اسکولنگ سے بہتر تو زندگی کا وہ کوئی پروسیس یہ تو کرنا ہی ہے, یہ تو کرنا ہی. تو یہ بات کو اگر مجھے آپ اجازت دیں تو میں ایک لفظ گفتگو میں ایڈ کر دوں, ماڈرنٹی. ایک لفظ ہے ماڈرنٹی. ماڈرنٹی کے متفرق ڈیفینیشنز ہے. ماڈرن دنیا کب سے ہوئی؟ لوگوں نے کہا جناب 400 سال سے ہوئی, جب سے انلائٹمنٹ ہوا. شیکسپیئر جو ہے وہ 1564 سے 1616 کے دور میں تھا, وہ برج تھا. دیر آر پیپل ہو ٹاک لائک دس. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جناب وہ انلائٹمنٹ موومنٹ ہوئی تو لاک, روسو, ڈیکارٹ وغیرہ, یہ پورا ایک انٹلیکچوئل پروسیس ہے. وی ول ناٹ وری اباؤٹ دیٹ ٹو مچ. ہم سیدھا اس کو فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار کی دور میں لے آتے ہیں, اور اس میں بھی سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد کا جو وقت ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کا آپ سمجھ لیں وین دا تھنگ کیم ٹو این اینڈ 6 اگست 1948, اور اس دن سے جس طرح دنیا نے شفٹ لیا, جبھی سے ہمارے جنریشنز کے الفاظ آ رہے ہیں, بومرز. آئی ایم ون آف دم, بومرز. تو اللہ حاصل کیا, یہ وہ وقت ہے جس میں کہ لوگوں کی ذہنوں کی تزویج ہوئی, اور ہمارے اندر میں کچھ ایسپیریشنز, ڈیزائرز, کچھ تمثیلات بٹھائی گئیں کہ پروگریس کیا ہے, سکسیس کیا ہے, کامیابی کیا ہے. تو جناب کامیابی کا ہمیں ایک میپ دیا گیا, جس کا کہ آغاز تھا اسکول میں جاؤ, اچھے سے نمبر لو, کالج میں جاؤ, اچھی یونیورسٹی میں جاؤ, اچھی سی نوکری لو, اچھی سی تنخواہ والی نوکری لو, اور بس ختم. ایک گاڑی لو, ایک گھر لو, ایک گاڑی. جس دنیا کی جنت امریکہ تھا, یس, نیو ورلڈ آرڈر آیا. دا نیو ورلڈ آرڈر. امریکہ ایک ماڈل اسٹیٹ تھا, دا گریٹسٹ کنٹری ان دا ورلڈ, جہاں لوگوں نے سود کے اوپر اور بینکوں کو اپنی اوقات سے زیادہ خریداریاں کی. جی, کنزیومرزم جسے کہتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں اب اگر اس میں ماڈرنٹی کے اس ڈسکورس میں, کیونکہ مجھے احساس ہے نا, اپریشیٹ کہ آپ نے مجھے بزنس اینڈ سوشل ایشوز والے رفتار ناؤ میں لیا ہوا ہے, تو میں ان احباب کے لیے بھی کچھ ایک دو آئیڈیاز دے دوں. جی. ماڈرنٹی کا ایگزیکٹ جو کہہ دیجیے پرت ہے وہ ہے کولونائزیشن. کیا بات ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی نہ کسی قوم کو لوٹ مار کیے بغیر, غلام بنائے بغیر, اس کے وسائل لوٹے بغیر آپ اپنا کیپٹلزم کا نظام چلا سکیں. یہ کیوں مانیں گے آپ کی بات وہ؟ جب تک آپ اس کو مفلوج نہیں کریں گے آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو اب اگر یہ دو ریالٹی, اور آج اگر میں ڈی کولونائزیشن کی بات کر رہا ہوں تو بائی ڈیفینیشن مجھے کیپٹلزم کے 3 کرسز کو, یہ آپ ذرا مجھے انگریزی کا داد دیں, میں سی کے الفاظ I will use the 3 curses of capitalism. کیا بات ہے. Comfort, convenience, consumption. یہ 3 اثرات مجھ پر ایسے آئے کہ زندگی کی کامیابی کیا ہے کہ میں آسائش میں رہوں, میں کمفرٹ میں رہوں, مجھے کنوینئنس ہو, اور کنزیوم میں. تو آپ ایک اور سی ڈال دیں, دس واز دا کرنسی آف کیپٹلزم. تو اس کے نتیجے میں جب یہ بات سامنے آئی کہ کلائمیٹ چینج, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن, اے آئی, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہمارے سوسائٹی کے اور پولیٹکس کے وہ انسٹیٹیوشنس ٹوٹنا پھوٹنا شروع ہوئے, جب ٹرسٹ ڈیفیسٹ ڈیولپ ہونا شروع ہوا, جب آگ لگنے پر میرا پہلا خیال فائر ڈپارٹمنٹ نہیں آتا, یعنی آئی ہیو نو ٹرسٹ کہ کوئی آئے گا مجھے, اگر کوئی مطلب ٹو یوز سم ادر کروڈ ایگزامپلس, میرا حکومت کے اداروں سے کوئی ٹرسٹ نہیں ہے کہ میری مدد پر وہ آئیں گے. ایسے میں سوسائٹی کا جب اس طرح کا کلیپس ہوگا تو جناب یہ نہیں ہو سکتا کہ میری اسکولس وہی چلتے رہیں جس میں وہی مائنڈ سیٹ بچوں کو میں دیتا رہوں کہ وہ کمفرٹ, کنوینئنس اور کنزیومرزم کا. تو جناب تو اب اگر ماں باپ پوری زندگی اس لائن آف تھاٹ پہ گزرے ہیں تو یو کین امیجن دا پریشر, بازار گرم ہے. نہیں تو مسئلہ یہی ہو گیا نا. تو پھر تو لیکن اب تو بہت تیزی سے رولز آف انگیجمنٹ بدل گئے, اب تو ایک نئے ورلڈ آرڈر کی بات ہو رہی ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کبھی بھی مؤثر نہیں تھا تعلیمی لحاظ سے, لیکن یہ ایک نظام تھا جو دنیا کی طاقتور ممالک نے کالونیز پہ اپنے چلانے کے لیے سب کو بولا چلو بیٹا اس طرح کرو, کرو یہی ٹھیک ہے, کیونکہ یہ ان کو سوٹ کرتا تھا, کیونکہ یہ ان کو سوٹ کرتا تھا. صحیح ہے. لیکن
وہ تو سر وقت گزر گیا. اب تو اپنی سامنے ایک عفریت کھڑا ہو گیا ہے جو سامنے نظر آ رہا ہے کہ یہ سرو نہیں کر رہے ہمیں. جی ہاں. اب کیا ہوگا سر؟ میں ابھی اگر ہماری پوڈ کاسٹ 25 سے 35 سال کے بہت لوگ دیکھتے ہیں, ٹھیک ہے, اب یہ وہ ایج ہے جب شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, اسکول میں بھیجنے کا ڈیسیجن ہوتا ہے ماں باپ کا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں. بالکل. کیا کریں سر؟ اسلامک اسکول, پرائیویٹ اسکول, فلانا اسکول, دھماکہ اسکول, یہ اسکول, وہ اسکول, سب ایک جیسے. اوکے, آپ کا سوال ذرا گلوبل لیول پر ہے, میں اس کو ذرا چاپ ڈاؤن کر کے نیچے آتا ہوں. ماں باپ کو چاہیے کہ وہ 2-3 مفروضوں کو سائٹ پہ کریں. کیا بات ہے. پہلا مفروضہ یہ کہ اسکول کا اور لرننگ کا کوئی تعلق ہے. سوری, اسکول اور لرننگ کا تعلق نہیں. جب کبھی بھی بچے کی صحت, بچے کی ویل بینگ, بچے کی آپ کہہ دیجیے پرورش ایک ایشو رہی اور اسکول کی کیپٹلسٹ ویلیوز کا سامنے موازنہ ہوا, ہمیشہ اسکول جیتا, ہمیشہ. بچے کی ایسی تیسی. یعنی میں ایک بہت ہی تکلیف دہ بات, کسی محفل میں, نو نیمز, ناٹ دی ایشو, میرے آپ بھی جانتے ہیں, کو بات ہوئی کہ بچوں کے بیگز میں بوجھ بہت ہے اور یہ خاموخواہ کتابیں گھر لے جانا اور اسکول لانا کوئی اچھی بات نہیں. کیوں نہیں کوئی طریقہ ہو سکتا کہ اسکول کے اندر میں کوئی لاکر کا سسٹم ہو جس میں بچوں کی چیزیں رہیں, وہ لاکس ہوں, بچے آئیں اپنی ضرورت, اور گھر لے جانے کے لیے وہی ایک ہوم ورک کی کاپی یا ایک آدھ کتاب وہ لے جائیں, پورا برڈن نہ روز. اب آپ ادھر تک تو جو لوگ موجود تھے اسکول کے کرتا دھرتا لوگ تھے, سم ویل نون, افسوس تو بہت کیا انہوں نے. ہائے اللہ, بچے اتنا سا وزن تھا غریب کا, اتنا سا پیٹھ پہ اتنا وزن, من وغیرہ. لیکن اچانک وہ لاکر کی قیمت کا نمبر کسی نے بول دیا کہ اتنے لاکھ روپے لگیں گے فار سو مینی لاکرز. اسکول میں وافر جگہ ہے, پورے کوریڈور اویلیبل ہے, بھائی پوری دنیا ارینج کرتی ہی ہے. وہ رقم سنتے ہی ایک کہکہا سا لگا کہ چھوڑو. تو سڈنلی یو ریئلائز کہ آپ کو 98 بچوں کی پیٹھ کے اوپر آنے والے اسپائنل کارڈ کے مسائل کے میڈیکل کاسٹ میں ایشو نظر نہیں آ رہا. آپ کو اسکول میں لاکرز بنانے میں X لاکھ روپے خرچ ہو رہے ہیں آج, یہ ایشو. تو آپ نے تو اپنی ترجیحات بتا دی نا. آپ نے یہ پیج آپ لے کے آئے اپنے ساتھ. ہاں, یہ مجھے بہت ہی مزے کا ایک ڈاکیومنٹ لگ رہا ہے. اس میں لکھا ہوا ہے, اور یہ ہم اسکرین پہ بھی ڈال دیں گے پلیز, کہ our ایجو ہیلوسینیشنز بائی ول رچرڈسن, ہماری تعلیمی توہمات یا وہم ہیں. جی ہاں, جی پہلا ایک مغالطہ, سیپریشن از ریئل. اچھا, تو اسکول کیا سکھاتی ہے؟ اسکول یہ سکھاتی ہے کہ میتھس ہے, انگلش ہے, سائنس. کمپارٹمنٹلائز. اب یہ کمپارٹمنٹلائزیشن آف نالج لے کر کے بچہ باہر آئے گا تو اب پھر تھوڑے ہی دنوں میں لوگوں کو تفرقوں میں بانٹنا, قسطوں میں بانٹنا, ذات پات میں بانٹنا, مذہب, تو بس پھر وہ آپ لے لیجیے. سیپریشن از ریئل. بڑی امپورٹنٹ چیز میں نے کہیں پڑھی تھی کہ کریٹیوٹی کین ناٹ بی کمپارٹمنٹلائزڈ. کیا ہوا؟ کریٹیوٹی تو مختلف کمپارٹمنٹس کے آپس میں مکس کرنے سے ہی آتی ہے بھائی. کریکٹ. لیونارڈو ڈی ونچی کو دیکھیں, مائیکل اینجلو کو دیکھیں, پالیمیتھس, نیوٹن کو دیکھیں, پالیمیتھس جسے کہتے ہیں, دے ور پالیمیتھس, ایویسینا کو دیکھیں, ابن سینا کو دیکھیں. بس دیر وی گو. بائی دا وے, ایک نئی مہم ایجوکیشنل سرکلز میں چل رہی ہے, دا رائز آف دا نیو پالیمیتھ. اچھا, کہ اب ہمیں وہ لوگ نہیں چاہیے جو صرف کیمسٹری ہی. ہاں بھائی, ہاں, وی ہیو ڈن انف ڈسٹینس, انف ڈسٹینس. کبھی بھی نہیں چاہیے تھے, بیوقوف بنایا ہم لوگوں 200-300 سال. خیر, اینی وے. نمبر 2, ترقی ایک یکجہتی چیز ہے. ٹھیک ہے, کہ تیسری جماعت کے بعد ہی چوتھی جماعت آئے گی, چوتھی جماعت کے بعد ہی پانچویں جماعت. ہلو, یکجہتی, اسکول ہے, پھر کالج ہے, پھر یونیورسٹی. ارے بھائی, علم کو اس طرح سے کبھی بھی یہ پروگریس کی ایک سیڑھی کے نتیجے میں ہر ایک کو ایک سیڑھی پہ بٹھانے کی کوشش میں تم نے جو دنیا کا حل کیا ہوا ہے, یہ بگ ٹائم ہیلوسینیشن ہے. تیسرا, قدرت یا نیچر وسائل ہے, یعنی درخت, پودے, پھول, خوبصورتی, خوشبو,
باغ میں چہل قدمی کرنا ایک خوبصورتی ہے. ایک مستقل یہ سوچتے رہنا اتنا ٹمبر ہے, اتنے وزن میں اتنی لطائف ہیں یہ, اتنے, ہاں یہ وسائل نہیں ہے, لطائف ہیں. واہ. تو کمپلیٹلی لطائف کو نظر انداز وسائل کی نظر سے دیکھنا, پہاڑ اس کے اوپر میں مائننگ کر دوں, اس کا اتنے ٹن, اچھا گرینائٹ نکلے گا, اتنا دریا بہ رہا ہے, اس پہ ڈیم بنا دوں, اس پہ پانی. اچھا یار یہ تو ہم نے بہت کیا یار, ایگزیکٹلی, پوری دنیا کا ان دا بڑا نیم آف پروگریس, ان دا نیم آف, جی بالکل. وہ بڑا پیارا ایک گانا تھا ہمارے بچپن میں, ہم سنتے تھے, دے پیو پیراڈائز ٹو پٹ اپ اے پارکنگ لاٹ. کیا بات. آج کل آپ شارع فیصل پہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ٹرو. نیکسٹ, ترقی لامحدود ہو سکتی ہے, ٹھیک اسی سے کنیکٹڈ. ہاں اسکیلیبل, ہاں اسکیلیبل ہے. وی کین ہیو انلمیٹڈ, بٹ بھائی ایک محدود کرۂ ارض پر لامحدود گروتھ نہیں ہو سکتی. ٹھیک, ہر ایک کا تعلیمی نظام سے اس کا لنک ہے جو ول رچرڈسن نے لگا ہوا ہے. ہماری پھر گفتگو بہت زیادہ ہو جائے گی, مگر یہ 10 پیش کر دوں. واٹ وڈ یو لائک می ٹو ڈو؟ نہیں میں پڑھتا ہوں, آپ کوئکلی اس پہ کامنٹ کر دیں. چلیں, نمبر 5 پہ ہے کنزمپشن ایکولز ہیپینس. واہ, یہ ایک ہیلوسینیشن ہے. ول رچرڈسن کہہ رہے ہیں کہ نمبر 5 ہیلوسینیشن آف ہمارا ایجوکیشن تعلیمی نظام کا یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ کنزمپشن خوشی کے برابر خریداری سے ملتی ہے. یعنی جب کبھی بھی سوسائٹی میں اینکشس ہوا, ڈپریس ہوا, مسائل ہوا, خریدوں گا, شاپنگ, ڈونٹ کھا لوں گا, شاپنگ چلتے ہیں. تو اس کے نتیجے میں پھر ہمارے, اور اس کو ہم نے کنوینئنس سے بھی ٹیگ کیا, ایپس گھر بیٹھے آ جائے گا, 15 منٹ میں آ جائے گا, 25% ڈسکاؤنٹ پہ آ جائے گا, خوش ہو جاؤ. او مائی گاڈ, ونڈرفل, ریئلی, یہ بہت اعلیٰ لسٹ ہے یہ, ایز یو کین سی. نمبر 6, انڈیویجول سکسیس از دا میجر آف ورتھ. واہ, یہ بھی جھوٹ ہے, بگ ٹائم. آپ اکلے بندے دا کم نہیں ہے. کلاس میں جس بچے کو تم نے فرسٹ آنے پر تصویر لگائی اور وہ A* اور A گریڈ کے بچوں کی لسٹ تم نے اسکول کے باہر لگائی, میں اس سے زیادہ تکلیف دہ اور ڈسگسٹنگ چیز نہیں دیکھتا. بیچتے ہیں ان بچوں کو, کیونکہ نہیں, ایک آئی ٹرن دا تھنگ اراؤنڈ. میں کہتا ہوں کہ کلاس میں 20 بچے تھے, جس میں سے کہ ایک اسٹار بچے نے ایئر لیٹر کے امتحان میں نمبر لیے, اسٹاپ. لیکن جب ٹیچر ایک بات ایکسپلین کر رہی تھی تو کلاس کے ایک 19 رینک والے بچے نے ایک سوال پوچھا جس کی وضاحت سے وہ بچہ نہ پوچھتا تو وہ وضاحت نہ ہوتی, لیکن وہ کلاس کی کلیکٹیو گروتھ کے بجائے آپ نے اس ایک بچے کو داد دی, جبکہ کہ پوری کلاس کی گروتھ کے اندر میں ہر بچے کا حصہ. انڈیویجولزم کا پروان چڑھنا نا سر, یہی تو وجہ ہے کہ لوگ میرج کے انسٹیٹیوشن سے بھاگ رہے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں تو کل ہی کافی ہوں, مجھے کیا ضرورت ہے کسی کی. یہ اننیچرل ہے, یہ اننیچرل ہے. یہ ہم نے بھی ایک پوڈ کاسٹ کی, اس میں ہم نے مومکا سے, بائی دی وے وہ پوڈ کاسٹ جائے گی آج یا کل میں, کہ ہم نے کہا بھائی آپ کسی 20-22 سال کے بچی سے بات کریں. جی, وائی ڈو آئی نیڈ ٹو گیٹ میرڈ, وائی ڈو انٹر ڈیپینڈنس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں ہے دماغ میں. سو یہ دیٹ از دا ہیلوسینیشن فیڈ بائی, سی دیٹ از وائی ہماری اسکولس کے اندر میں اب یہ ہیلوسینیشنس, تعلیمی توہمات کو پھیلانے کی اب اسکول جگہ نہیں ہے. دس از دا پرابلم. لیکن اسکول بنائی گئی تھی انہی کے لیے. کیا بات ہے, 7واں بڑا مزے کا سر. دس از فینٹاسٹک بائی دا وے گائز, دس از, یہ اب میں بتا رہا ہوں, یہ ابھی عباس حسین صاحب آپ کو نا 1 کروڑ روپے کا کورس فری میں اس پوڈ کاسٹ میں دے رہے ہیں. دس از گولڈ, دس از گولڈ. تھینک یو. نمبر 7 پہ ہے سوشل موبلٹی از دا پرپس آف لائف. کیا بات. سماجی زندگی کا مقصد صرف سماجی ترقی سمجھنا ہے. یہ جو اپورڈ موبلٹی, یہ سوشل موبلٹی کی جو بات ہے, کیا افسوس کہ میں جس علاقے میں رہتا ہوں, میرا دودھ والا, میرا سبزی والا, میرا نائی, میرا دکاندار, پھل والا, ان سب کے فون نمبرز میرے پاس ہیں. وقت ہوا میں نے فون کیا, ارے بھائی سنو خان صاحب آج تربوز آیا ہے, جی سر آیا, بھائی لے آؤ ذرا, بچہ آیا, پیمنٹ ہوئی. یہ پورا سوشل کیپٹل کو میں اہم نہ سمجھوں, اور میں سمجھوں یار میرا ایڈریس تو فلاں نہیں, آئی شوڈ بی, اینڈ آئی لیو آل آف دیز ریلیشن شپس اینڈ آئی گو سم ویئر ایلس ویئر آئی ایم این ان نون, آئی ایم اے نان گریٹ ان دا بگننگ, اٹ ٹیکس ٹائم ٹو گرو دیز. تو جناب یہ سماجی ترقی کا گلوبل لیول پر بھی آپ دیکھیں تو جو تصویر وینیسا نے پوائنٹ آؤٹ کی ہوئی ہے بہت تکلیف دہ ہے کہ جناب ہم لوگ بہت بھاری قیمت پر
یہ سوشل موبلٹی خریدتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں یہی زندگی کا مقصد ہے. نہیں جناب, نہیں جناب, اٹ نیور واز. اور دوسری اس میں خطرناک بات یہ ہے کہ پھر جو سوشلی مطلب بڑی میرے ایک استاد ہیں, میں ان کو بہت دفعہ اپنی پوڈ کاسٹ میں زاہد بھائی مست ملنگ آدمی ہے. اچھا ہم ان کو دیکھا یار آپ یہ کر لیں, آپ یہ کر لیں تو آپ کو یہ ہو جائے گا, آپ تھوڑا یار تھوڑا بہتر گاڑی میں آ جائیں گے, تھوڑا گھر میں. کیا ہو گیا یار, I'm very happy. What is wrong with you? And we're like, کیسی بات کر رہے ہیں آپ, but he's so happy. There we go. And I'm so envious of him. یار اس بندے کو کچھ ہوتا کیوں نہیں ہے. It is better He's that driven by meaningful conversations, کتابیں پڑھتے ہیں, کوئی ان کو فرق ہی نہیں ہے, وہ نارمل سا فلیٹ ہے اس میں رہتے ہیں, بچوں کی اچھا خوش ہیں, کیئرز اباؤٹ ریلیشنشپس, کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے, آئی لیونگ اے گریٹ لائف. تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے نا کہ جب یہ ایک میٹرک بن جاتا ہے سوشل موبلٹی, تو بہت سارے کام کرنے والے کون بچیں گے پھر. اگین یہ بھی کیپٹلزم کا ایک ریمیفیکیشن. نہیں جناب, all work is holy, all work is dignified, so let us not worry about that element. نہیں جی بالکل. سر نمبر 8 پہ ہے, سر یہ تو بڑی خطرناک بات ہے, سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ول سیو اس. ول رچرڈسن کہہ رہے ہیں جھوٹ. No, they will not. فیک نیوز ہے یہ. Yes. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہی کی ایک آپ کیا کہیں انلمیٹڈ, اٹ از لائک اے ہارس گون میڈ, اٹ از لائک این انرجی گون آؤٹ آف دیٹ ہیز کریٹڈ دا کائنڈ آف میس, پلانیٹری میس دیٹ وی آر ان. سو یہ جو سیویور والا آئیڈیا ہے نا, نہیں نا ابھی حالات بہت برے ہیں, کوئی نہ کوئی ضرور کوئی ایجاد کر دے گا جس سے ہم بچ جائیں گے, یہ خام خیالی ہے. ہمارا جو بقا ہے وہ زمین, پانی, نظام, انرجی کے بچانے میں ہے, نہ کہ اسراف اور موریلٹی کے بچانے میں ہے. یہ ہم اس زمین پر جینے کو مورل حرکت سمجھے. This is our home. It is our. Treat it as that. ایکسپلائٹ نہ کریں ہر چیز کو, نہ جانوروں کو نہ درختوں کو. ہم ایک ایکسپلائٹیو درندے بن چکے ہیں انسان جو ہے وہ وسائل والا. اچھا یار کیا بات ہے یار, دس از گولڈ. It is. Certainty and mastery are attainable. کیا بات ہے, کیسے سمجھائیں سر اس بات کو. انہوں نے کہا یہ بھی ول رچرڈسن, مکمل یقین اور مہارت حاصل ہو سکتی ہے. یہ جھوٹ ہے. نہیں جی, بڑے سے بڑے لوگوں سے جو کہ آج ہم اور آپ مہارت کی اتم درجے پہ سمجھتے ہوں, آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں تو وہ عاجزی سے کہیں گے ارے نہیں کہاں ابھی. تو اگین جو بات ہے, اچھا مکمل سرٹنٹی کا جھوٹ تو اتنا زیادہ ہے کہ جس بھی شخص کے دل میں یہ بات آ گئی اس نے آشوٹز قائم کیا. ہاں بالکل. اس نے دوسرے انسان ساری اینگزائٹیز کا بنیاد ہے سرٹنٹی کی تلاش. یہ کہ سرٹنٹی میں نے پالی, یہ کہ میرے پاس جو علم ہے وہ میرا یقین ہے, اور کیونکہ مجھے یقین ہے تم جاہلون کو میں ناس کر سکتا ہوں, ختم کر سکتا ہوں. اینڈ therefore اچھا تمہاری کیا الٹیمیٹ ٹروتھ ہے میرے پاس, الٹیمیٹ ٹروتھ. اس میں کوئی ہیوملٹی نہیں, اس میں کوئی عاجزی نہیں. لیکن اس کو اگین وہ میرا وہ دین کا جو پیرا ہے اس میں بھی یار کبھی کبھی میں یہ سوچتا ہوں کہ شہر علم. کیا بات ہے سر, یہ تو بڑی صوفیانہ اس میں لکھا ہوا ہے جناب. جی آپ نے کہا شہر علم. شہر علم نے پھر بھی یہ کہا کہ علم حاصل کرو حتیٰ کہ چین جاؤ. صحیح بات ہے, شہر علم نے کہا. اچھا اور بڑے مزے کی چیز ہے اس میں کہ اس میں کہہ رہے ہیں جس چیز پہ تنقید کی ہے انہوں نے رچرڈسن نے, کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ دیٹ ریوارڈ کانفیڈنس اوور ہیوملٹی. توبہ یار, عاجزی از سو. میں پتہ ہے ایک چیز میں آپ کو بڑا پرسنل ایکسپیرینس بتاتا ہوں. اللہ کے نبی کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ایکسپلین کیا ہے کہ اللہ کے نبی, بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ مومن تو سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے. سیدھا سادہ بھولا بھالا ہوتا ہے کہ وہ بہت ہوشیار, مطلب وہ بہت ہر وقت آؤٹ اسمارٹ نہیں کر رہا ہوتا لوگوں کو, چیزوں کو فیس ویلیو پہ لیتا ہے, سمپل ہوتا ہے, بے وقوف نہیں ہوتا. جی سمپل ہوتا ہے. کتنا انکول ہے آج سمپل بھولا بھالا ہونا, کتنا انوانٹیڈ ہے, سیکشولی بھی انوانٹیڈ ہے, آفس میں بھی انوانٹیڈ ہے, گھر میں بھی انوانٹیڈ ہے. معاشرے نے سیدھا سادہ ہونے کو ایک گالی بنا دیا. بالکل.
Agreed. آپ جتنے ہوشیاری کی تیز تراری کی حرکتیں کریں گے, 1.5 ہوشیاریاں کریں گے, اتنا آپ کو ریوارڈ کرتا ہے معاشرہ, اور اتنا ہی مورلی تباہ ہوتا جا رہا ہے. اور اتنی جلدی بائی دا وے آپ نیچے بھی وہ جتنا جلدی وہ. اچھا, ایک اور چیز جو بڑی زبردست ہے, ریوارڈ کانفیڈنس اور ہیوملٹی. چونکہ کانفیڈنس اتنا زیادہ مہنگا ہو گیا, قیمتی ہو گیا, کہ جھوٹا کانفیڈنس, فیس سرجری, فلٹر, میک اپ, فیک ڈگریز, فیک ایٹیچیوڈز, فیک کانفیڈنس, فیک سوڈو کانفیڈنس کی ایک پوری انڈسٹری کھڑی ہوئی, جس سے لوگوں کو بولا ورنہ اصل تو کانفیڈنس کمپیٹنس سے آنا چاہیے تھا. کریکٹ. Now imagine the confidence over humility. Imagine a system which produces and promotes. اور اس کا تو میں خود اپنے آپ کو خود اس کا ایک کارندہ ہوں میں اس نظام کا. جی complicit. آج we are involved in it. سر میرے خیال سے ہم لوگ کو اس کو اندر بھی پڑھنا چاہیے تھا. ابھی یہ سرٹنٹی اینڈ ماسٹری کے اندر اگلا لکھا ہوا ہے, کریکولا دیٹ پرائزز آنسرز اوور کوسچنس. واہ. پینلائزنگ میں نہیں جانتا انسٹیڈ آف سیلیبریٹنگ کیوریوسٹی. کیا بات یار, آئی ڈونٹ نو یار, یہ کیسے ہوگا, کیسے ہوگا. امتحان کا سارا نظام فیک ہے, اینڈ وی آر going to come to a world where there will be no exams at all. یہ تو میرے خیال ابھی دیکھ لیں گے آج we will see in our lifetime. But جن لوگوں نے زندگی گزار دی امتحان دے کے اور نمبر لے کے. سر یہ تو آخری تو بڑا خوفناک ہے. دا پوسٹ ٹروتھ ایرا کی بات ہو رہی ہے. ریالٹی از آبجیکٹو. جی, جبکہ کہ ہم نے یہ سوچ رکھا ہے کہ ریالٹی از آبجیکٹو سبجیکٹو. یہ آبجیکٹو سبجیکٹو والی بات کہ حق اور حقیقت میری ذات سے کنیکٹڈ نہیں ہے, لیکن اگر میں انمیشڈ ہوں اپنی ریالٹی میں, میں بھی اسی ہوا میں, اسی سانس میں, اسی پانی پینے میں, اسی زمین کے اناج میں میرا بھی, تو دین آئی ریئلائز کہ وہ ریالٹی مجھ سے معروضی الگ نہیں ہے. آئی ایم پارٹ آف اٹ اینڈ ایمبیڈیڈ ان اٹ. تو بجائے اس کے کہ میں اپنے حصے کا اچھائی کی اس میں شریک ہوں, میں اس کو ایکسپلائٹ کرنے کے, اس میں سے فائدہ اٹھانے کے, میں اس والے مائنڈ سیٹ کی طرف آتا ہوں. اس میں جو انہوں نے جملہ لکھا ہے نا جناب, کہ ٹیچنگ دیٹ اے سنگل نیوٹرل ورژن آف ہسٹری اینڈ نالج. ہر تصویر کے 2 رخ ہوتے ہیں. کریکٹ. برین واشنگ, ایک قسم کا پروپیگنڈا کو آپ نے ٹیکسٹ بکس میں ہسٹری کے طور پہ ڈال دیا اور اس پہ پڑھا. یہ صحیح ہے, یہ صحیح. اور مجال نہیں جو تم کہیں الٹی بات کر. سر we've been talking for a long time. Thank you. بٹ کوئی گفتگو جس سے ایکشن پوائنٹ نہ نکلے وہ میرے خیال سے بے فائدہ ہو. ہم نے 1 سوا گھنٹہ بات کی ہے. سر تھوڑا سا بتائیں کس طرح ڈیل کرے, کس طرح پریپیئر کریں اس نئی دنیا کے لیے اپنے بچوں کو, اپنے ینگسٹرز کو اور اپنے آپ کو. 3 ایکشن پوائنٹس. ہر کام جو تمہارے سامنے پیش کیا جائے کہ یہ اسائنمنٹ, یہ ٹاسک, یہ کام کرنا ہے, سمجھ لو کہ اٹ ڈیمانڈز دا بیسٹ آف یو. 2 نمبر ہی کام نہیں کرنا. قسم کھا لو آئی ہیو ٹو ڈو مائی بیسٹ, یہ سوچ کر کے نہیں کہ ارے ان کو کیا پتہ چلے گا. ایمانداری. ہاں, ان کو کیا پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. سیکنڈلی, دا وے دا ورلڈ از گوئنگ, اپنے اندر سے یہ پرابلم اور سولوشن کا جو ڈائیڈ ہے, مسئلہ اور مسئلے کا حل, اس سے آؤٹ ہو جاؤ. اچھا, یہ سیئنگ سم تھنگ اسٹرینج. اگر مسئلہ ہے تو اس کا حل ہے. ہاں بھائی اب یہ مسئلہ, اس کا کیا نہیں جناب, ہم اس پریڈیکمنٹ میں اسی لیے آئے ہیں کہ پچھلے لوگوں نے حل دیے. یعنی پچھلے لوگوں نے مسئلے اور حل کی ڈائنامک کو سمجھتے ہوئے اپنی دانش میں بہترین حل دیے, لیکن اس حل ہی کے مکافات عمل میں آج ہم اس پریڈیکمنٹ میں آئے ہوئے ہیں. تو کیا کریں ہم؟ تو اس پریڈیکمنٹ کے اندر اس کو پرابلم نہ سمجھو, ٹھیک ہے, کہ اس کا کوئی حل ہو. بس آئی ایم گوئنگ ٹو ریفیوز ٹو, یہی کوئک فکس ہے جس سے ہم نے اپنے آپ کو روکنا ہے. ایسے چلاؤ چیزوں کو. اس کے اندر میں واٹ یو نیڈ, سفیانہ بات کر رہے ہیں آپ, not everything needs to be fixed. Yes, what you need to do is with enormous patience navigate the present moment rather than heal it.
میں آپ کو بتاتا ہوں مزے کی چیز. ابھی ہوا یہ کہ میں اپنی دوست نے اپنا نیا گھر بنایا, اس پہ سیٹ کیا, وہاں گئے تو میں نے وہاں دیکھا. اچھا ایک بڑا گھروں میں ایک پرابلم ہے کہ نا ڈسپینسر کی جو بوتل ہوتی ہے پانی کی, وہ ہمیشہ میں گھر جاتا ہوں تو مجھے لگانی پڑتی ہے کیونکہ وہ بھاری ہوتی ہے. وہ گھر میں میری بیوی اور بیٹی ہیں, وہ کبھی لگاتے نہیں, تو میرا انتظار ہوتا ہے آ گئے بابا آ گئے بوتل لگائیں, تو میں جا کے بوتل لگاتا ہوں. تو میں اس کے گھر گیا تو میں نے ڈسپینسر رکھا ہوا تو اس میں بوتل نظر نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا بوتل کا ہے؟ کہہ رہا فرحان یہ باٹم فیڈ ہے. میں نے کہا مطلب؟ کہہ رہا یار یہ بوتل نا نیچے لگ جاتی ہے, نیچے سے پانی کھینچ لیتا ہے. تو مجھے وہی لگا مسئلے کا حل, یار چلو یہ مسئلہ بھی حل کر دو, اٹھاؤ مت بوتل جی, یہ مسئلہ بھی حل کر دو, کنوینئنس یار سر. لیکن وہ جو اچھا تیسری بات بتائیں پھر میں ریپ کروں. ٹھیک ہے جی. تھرڈ تھنگ, ارتھ, دا پلانٹ ارتھ از آور گریٹسٹ اسٹیک ہولڈر. صحیح بات. کوئی بزنس, کوئی کام, کوئی اسکول, کوئی نظام ایسا نہ کریں جس میں کہ آپ زمین پہ اگنے والی چیزیں, اس کے چلنے والے کیڑے مکوڑے, حشرات الارض, پودے, ان سب کی قدروں کو لیتے ہوئے نہ چلیں. کنسیڈر دس ٹو بی یور ایکشن پوائنٹ. سر کراچی آپ سیٹلائٹ سے دیکھیں, اٹ لکس لائک اے ڈیزرٹ. یس, اٹس لائک اے کانکریٹ, اٹس سچ اے اگلی, وی ہیو ڈسٹرائڈ اٹ, سیمنٹڈ اٹ. صحیح کہہ رہے. Such a ugly looking city we have. Terrible. Dust everywhere. There are no trees. سب سے گرین جگہ پتہ ہے سر کون سی ہے؟ سخی حسن قبرستان. I know, میں نے دیکھا ہے سیٹلائٹ والی, تو ایسے ہی پتہ ہے بیکاز وی فائنڈ کہ زمین کا سب سے فضول استعمال ہے گارڈن بنانا. ہمیں یہ لگتا ہے. بالکل. چھوڑو یار, وہ نہیں, پودا کہاں لگا رہے ہو؟ ہاں سیمنٹ کر 2 بیڈروم اور نکال لو گھر میں. آپ 60s اور 70s کے گھر دیکھیں جی, بڑے بڑے دالان, گارڈن, 5 گاڑیاں کھڑی کرنے کی جگہ. اب گھر 500-600 گز کا گھر ہے اور آگے تک آیا ہوا ہے. کیوں یار؟ اکوموڈیشن نکال لی میں نے. گھر میں 3 لوگ ہیں اور 5 بیڈروم ہیں. یہ ایک مائنڈ سیٹ پرابلم ہوا. کوئی آ گیا تو کہاں رہے گا؟ ارے یار پہلے لوگ مہمان نہیں آتے تھے جی. سو ٹو ریپ دس آل اپ, دیکھیں رفتار کا ایک بہت بڑا ریزن آف ایگزسٹنس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ سوچنے پہ مجبور کریں کہ ہم کوئی بھی کام کیوں کر رہے ہیں. اور اگر کوئی بھی آپ کا آج کا موجودہ عمل آپ کو, دیکھیں آپ امیر ہو سکتے ہیں, آپ بہت ہیلدی ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کا کوئی بھی عمل آپ کو کنٹینٹمنٹ نہیں پرووائڈ کر رہا, آپ کو سکون نہیں دے رہا, تو اس عمل پہ غور کرنا چاہیے. ہماری الٹیمیٹ تلاش ہونی چاہیے سکون کی, کہ ہم ایک پرسکون ریلیکس زندگی گزاریں جس سے ہم لوگوں کے ساتھ فائدہ پہنچائیں. اللہ تعالیٰ, میں تو بڑا سمپل بات کہتا ہوں نا, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس جو بتایا ہے کہ تم وہ لوگ ہو جو لوگوں کے فائدے کے لیے بھیجے گئے ہیں. ہمارا ریزن آف ایگزسٹنس یہ ہے کہ ہم لوگوں کو فائدہ اٹھانا ہے, اور ہم نے ابھی اپنا ریزن آف ایگزسٹنس بنا لیا ہے, مجھے فائدہ پہنچانا ہے. سو اس پوری آج کی پوڈ کاسٹ بات تو ہم نے شروع اسکول سے کی تھی, لیکن ایک فلاسافیکل ڈسکشن بن گیا اباؤٹ لائف اینڈ وائی آر وی ہیئر, اور ہمارے فنڈامنٹل فلاز کیا ہیں ان دا وے وی ڈیل ود لائف. آئی کین ناٹ تھینک یو انف سر. اٹ از آلویز این ایبسلیوٹ پلیزر اینڈ اے گریٹ لرننگ. اب میں امیجن نہیں کر سکتا کہ جو لوگ روز آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہوں گے ان کو کتنا مزہ آتا ہوگا, لیکن تھینک یو سو مچ. اف ایٹ دی اینڈ یو وانٹ ٹو ایڈ اینی تھنگ اور سو پلیز ڈو, اینڈ دین ویل ریپ دس اپ. میرے ٹیچر کا ایک کوٹیبل کوٹ, ایک ہم نے جو ابھی کوٹ کیا, آل کرونک پرابلمس آر فیلئرس آف انٹینٹ, جہاں یہ جملہ تھا, دس از شیخ ابراہیم, ون آف مائی ٹیچرس, مینجمنٹ گرو ایز ویل. ان کا ایک اور جملہ, salary is what I get to the point of service. یعنی یہ میرے لیے ایک بہت خوبصورت جملہ رہا ہے اپنی کاوش کی معیار کو سمجھنے کا. کبھی بھی میں نے اپنے آپ کو روکا ہے سمجھنے کو کہ میرے کام کا معاوضہ تھا. جی نہیں, میری خدمت کی جگہ پر پہنچنے کے لیے جو وسائل چاہیے تھے, یہ اس کے لیے مجھے کچھ مدد ملی کہ میں کچھ تن پہ اچھے کپڑے ڈال دوں, وقت کی روٹی کھا لوں, کچھ ٹرانسپورٹ لے آؤں, بس. اب کام کرو. اب جو کام ہے اس کا تو معاوضہ خالق ہی سے ملنا ہے, اور وہی کام ہے کہ لوگوں کی بھلائی.
جہاں بیٹھے ہوئے. بس تو جب یہ بات سمجھ آ گئی تو مجھے سمجھ میں آ گیا کہ سیلری سے جس شخص نے ناپا اپنے آپ کو وہ اس ہیلوسینیشنز میں گیا, مارا گیا, ناکام ہو گیا. Our purpose is to serve. I think there is nothing more left to be said. Thank you so much, sir. It's a pleasure. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک چیز بھائی, رفتار ناؤ پہ میری سوشل میڈیا ٹیم نے مجھے بہت یہ ایک سائڈ اناؤنسمنٹ ہے, یہ میں نے بعد میں ریکارڈ کرایا ہے, بیچ میں پوڈ کاسٹ کے ایڈ کر رہا ہوں. پلیز سبسکرائب اینڈ شیئر دس. رفتار ناؤ کی 60% آڈینس وہ ہے جو کہ سبسکرائب کیے بغیر دیکھ رہی ہوتی ہے. بھائیوں, مجھے پتا ہے رفتار سبسکرائب کیا ہوا ہے آپ نے, رفتار ناؤ کو بھی سبسکرائب کریں. دس آلسو نیڈس ٹو گرو, بیکاز ہم یہاں پہ بھی وہ کانورسیشنز کرنا چاہ رہے ہیں جس سے وہی مقصد ہے, بس ٹول ہے تھرو پوڈ کاسٹ. رفتار پہ ہم وہ تھرو ڈاکیومنٹریز کرتے ہیں. اور دوسرا یہ, نہ صرف سبسکرائب کریں بلکہ ہم کو پیٹریون پہ بھی جوائن کریں, بیکاز انڈیپینڈنٹ جرنلزم از ایکسٹریملی امپورٹنٹ فار سوسائٹی. تھینک یو.